आपने सियासत कब और कहाँ से शुरू की? एग्जैक्टली नहीं कह सकता हूँ, लेकिन मैं बहुत छोटा था। मुज़ाहिमत थी आपने सियासत शुरू की? मुज़ाहमत का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आप बंदूक उठाएं, आप जमहूरी हवाले से भी मुज़ाहमत कर सकते हैं। यही हमारे कबायली सरदार और नवाब वजारत की सीटों पे भी, लेकिन उन्होंने अपने इलाकों की तरफ तवज्जो नहीं दी। इसकी जिम्मेदार हमें, मैं समझता हूँ कि आज भी अगर कोई काम करे इसी फंडिंग में, गरीब कोशों के रोड तो ठीक कर सकते। बलूचिस्तान की बेचैनी को किस तरह ख़त्म किया जा सकता है? सिर्फ बंदूक से ये मसला हल नहीं होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नज़रबान बलूचिस्तान के साथ आपका मेज़बान कयूम बेदार। आज का हमारा प्रोग्राम है अर्फ़ की खुशबू। इसमें हम अदब और सियासत के हवाले से बात करेंगे। आज हमारा प्रोग्राम सियासत के हवाले से और बलूचिस्तान के एक सियासी रहनुमा, कदावर शख्सियत डॉक्टर मालिक बलोच साहब, जो साबिक वज़ीर आला रह चुके हैं, नेशनल पार्टी के सरबराह हैं, हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, आपको खुशामदीद। बेहतर साहब, आपकी बड़ी मेहरबानी जो आपने बुलाया हमें। शुक्रिया डॉक्टर साहब। सबसे पहले तो आप ये बताएं कि आपने सियासत कब और कहाँ से शुरू की? मैं आपको एग्जैक्टली नहीं कह सकता हूँ, लेकिन मैं बहुत छोटा था जब अयूब खान के खिलाफ तहरीक शुरू हुई। तहरीक शुरू हुई, तो हम तुर्बत में नेशनल अवामी पार्टी और बीएसओ के लोगों के जो बच्चे थे, आई डोंट रिमेम्बर कि हम 5वीं क्लास के थे, छठी क्लास के, चौथी क्लास के। तो उस ज़माने से जिंदाबाद मुर्दाबाद का, और जेनेटिकली भी हमारे फैमिली में वालिद साहब थे, भाई थे, पॉलिटिक्स करते थे। और वो मीर गौस बिजन के रफ़्क़ाए कार थे। आगे जब आगे तो फिर बीएसओ का जो है ना बाकायदा मेंबर बन गए। जब 9th में आ गए तो साइंस कॉलेज में आए 1974 में, फिर एक्टिव मेंबर बन गए। 77 में फिर फैसला साज़ादारों में सेंट्रल कमेटी में चले गए। तो ये हमारी बैकग्राउंड थी जो हमने बीएसओ से शुरू की थी। मसलन नौजवानी से शुरू की? नौजवानी तो नहीं था, बल्कि आपके कहें कि बचपन ही बचपन ही से। था। लेकिन जब जवान हुए तो फिर जिंदाबाद मुर्दाबाद ज़्यादा हो गया, फिर मुज़ाहिमत ही आपने सियासत शुरू की। देखें, मैं तो समझता हूँ कि जब भी आप हुकूक की जद्दोजहद करते हैं वो मुज़ाहमत ही होती है। अब मुज़ाहमत का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आप बंदूक उठाएं, आप जमहूरी हवाले से भी मुज़ाहमत कर सकते हैं। जो अयूब खान के ख़िलाफ़ जो मूवमेंट चला वो मुज़ाहमत ही था। अच्छा, जब यहाँ पे नैब की हुकूमत ख़त्म की और नैब के कायदीन को, उसमें एक जानिब मिलिटेंसी थी, दूसरी जानिब हम लोग रोज़ जिन्ना रोड पे मुर्दाबाद जिंदाबाद करते थे। ज़ियाउल के ज़माने में जब मार्शल लॉ लग गया, फिर हमने तहरीक चलाई जिंदाबाद मुर्दाबाद, उसमें हमारे वारंट्स हो गए, 3-4 साल तक हम एब्सकॉन्ड रहे। तो ये देखें ना, हम जमहूरी मुज़ाहमत की बात करते हैं, हम मिलिटेंसी की बात नहीं करते हैं। जमहूरी तौर पर जो जहाँ कहीं जुल्म ज़्यादती होगी और हम उसमें मुज़ाहमत करेंगे, उसको रेजिस्ट करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि एक जमहूरी मुज़ाहमती पॉलिटिक्स होती है, एक मिलिटेंट। नेशनल पार्टी ने हर वक्त अपने हुकूक के लिए, अपनी तशख़्ख़ुस के लिए जमहूरी फ्रेमवर्क में रहते हुए, आइन के अंदर रहते हुए, फेडरेशन के अंदर रहते हुए मुज़ाहमती सियासत भी की है और जदोजहद भी की है। अच्छा, आज जो हम बलूचिस्तान के हालात को देख रहे हैं, एक तरफ मुज़ाहमतकार हैं जो बंदूक उठाई हुई है, दूसरी तरफ आप जैसे दानिश्वर और सियासी पार्टी जो जमहूरियत पर यकीन रखते हुए जमहूरी सियासत कर रहे हैं, और आप माशाल्लाह वज़ीर आला की हैसियत से भी आपने काम किया और दिखा दिया कि अपने इलाके को और पूरे बलूचिस्तान के हवाले से, इल्म व आगाही के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से, हेल्थ के हवाले से आप का रिकॉर्ड मौजूद है। तो आप जब वज़ीर आला बने तो उस वक्त भी तो ये सूरत हाल थी, उससे पहले भी आपने जो नाराज़ हैं उनसे मुज़ाकरात भी किए, तो उसका क्या रिज़ल्ट निकला? देखिए ना आमिर साहब, मैं आपसे अर्ज़ करूं कि बुनियादी तौर पर
اگر آپ کا ویژن کلیئر ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بلوچستان 77 سے لے کر 2002 تک بالکل پرامن رہا. ہم سب پارلیمنٹ میں بھی آ گئے، چاہے نواب اکبر خان شہید تھا، سردار اختر مینگل تھا، یا دوسرے ہمارے جو ہے نا نواب خیربخش خان مری کے صاحبزادے تھے. تو ہم مختلف حکومتوں میں بھی رہے، لیکن بدقسمتی سے مشرف نے وہ حالات پیدا کیے بلوچستان میں. میں سمجھتا ہوں کہ ایک جنگ اس نے تھوپ دی. اس جنگ کو نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن جب ہم نے بیٹھ کے انالائسس کی نیشنل پارٹی نے، تو ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ بلوچ اور بلوچستان کو اگر جو کچھ ملے گا وہ جمہوری انداز پہ ملے گا، بندوق کے ذریعے نہیں ملے گی. تو ہم نے اس ڈے ون سے ہماری جو جدوجہد تھی وہ جمہوری تھی. گو کہ اس وقت ہماری جمہوری جدوجہد کو بھی قبول نہیں کر رہے ہیں. مطلب جو ہمارے ساتھ جو الیکشنوں میں ہوا، 2018 میں ہمارے ساتھ جو ہوا، 2024 میں ہمارے ساتھ جو ہوا، ہمیں تو زندہ آباد مرد آباد میں بھی وہ پسند نہیں کرتے، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس ملک کی جو طبقاتی سوال ہے، قومی سوال ہے، وہ جمہوری اس سے نظام سے حل ہو سکتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، ہم دیکھتے ہیں کہ بلوچستان کو اللہ تعالیٰ نے بہت سے وسائل دیے. تقریباً تمام معدنیات یہاں پائی جاتی ہیں. 700 سے زیادہ کلومیٹر سمندر ہے، سمندری وسائل سے بھی مالا مال ہیں، اور اسی طرح موسموں کے حوالے سے بھی مالا مال ہے. آبادی کم ہے، وسائل زیادہ ہیں، لیکن وہ وسائل بلوچ عوام کو یا بلوچستانی عوام کو نہیں مل رہے. غربت کی لکیر سے نیچے ابھی بھی لوگ اس زندگی کی بسر کر دو رہے ہیں. ریزنز ہیں میرے نزدیک. ایک ہے اسلام آباد کا رویہ، دوسرا ہم خود ہیں. فرض کریں گیس 1957 سے نکلا، ابھی ڈیرا بگٹی اس زمانے میں 80% ہم گیس پرووائڈ کرتے تھے. جتنے آپ کے فرٹیلائزر کمپنیز ہیں وہ کرپ پتی بن گئے. او جی ڈی سی ایل اور پی پی ایل اور سوئی سادرن، سوئی ناردرن، کیونکہ پہلے گیس پاکستان میں نہیں تھا، ابھی سندھ اور پختونخوا میں آ گیا. تو لیکن ڈیرا بگٹی آج بھی وہی مشکل حالات سے گزر رہا ہے. اسی طرح اگر آپ سندھ کو لے لو، 30 سال ہوئے ہیں چائنیز کو، 50% چائنیز لے رہے ہیں، 48% فیڈرل گورنمنٹ لے رہے ہیں، ہمیں صرف 2% مل رہے ہیں. سندک ریکوڈیک اور اس میں اپنا دال بندی میں، مطلب پانی میں نے دیا جب میں وزیر اعلیٰ تھا، کالج میں نے دیا. ابھی ریکوڈیک کے اللہ اس کی خیر کرے. یہی بات پورٹ کی ہے. پورٹ میں 93% جو ہے نا وہ چائنیز لے جاتے ہیں، 7% جو ہے نا فیڈرل گورنمنٹ لے جاتا ہے. نہ گوادر کو لوکل گورنمنٹ کو کچھ ملے گا، نہ بلوچستان کو. تو یہ محرومیاں ہیں جو لوگوں کے اس ذہنوں میں ہے. اور پھر یہ کہ جب ہم آتے ہیں، ایک تو یہاں پہ صحیح عوامی نمائندوں کو آنے نہیں دیتے، فلٹریشن ہوتی ہے. ایکسکیوز می. اگر صحیح معنوں میں اس وقت جو ہے نا چھوڑ دیتے تو اچھے لوگ آ جاتے تھے. اور پھر جب آ جاتے ہیں، وہ بجائے اس کے کہ وہ اپنے علاقوں کو ڈیولپ کریں، وہ کچھ دوسری کاموں پہ لگ جاتے ہیں. تو یہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم دونوں ذمہ دار ہیں بلوچستان کی پسماندگی کی، کیونکہ تربت کی اسکول کو اسلام آباد ٹھیک نہیں کر سکتا. یہ میری ذمہ داری ہے. تربت کی ہاسپٹل کو میں ٹھیک کر سکتا ہوں یا بلوچستان گورنمنٹ ٹھیک کر سکتا ہے، لیکن فیڈرل گورنمنٹ جو وعدے کرتا ہے، فرض کریں 18ویں ترمیم میں جو وعدے کیے اس نے، وہ آہستہ آہستہ ان کو واپس لے جا رہا ہے. اگر آپ کی لیکن اس میں ڈاکٹر صاحب ایک چیز ہے کہ جیسے آپ نے خود کہا کہ ہم بھی ذمہ دار، اسلام آباد ذمہ دار ہے. اور اسلام آباد کے باوجود اب آپ جب سی ایم بنے یا جب منسٹر بھی تھے، صوبائی منسٹر کی حیثیت سے آپ نے کام نظر آ رہا ہے، کالجز کی صورت میں، ہاسپٹل کی صورت میں، کولڈ اسٹوریج کی صورت میں، مختلف.
ہمارے اگر سارے وزرائے اعلیٰ جو رہیں یا سیاسی رہے، یہی ہمارے قبائلی سردار اور نواب وزارت کی سیٹوں پہ بھی رہے، وزرائے اعلیٰ بھی رہے، لیکن انہوں نے اپنے علاقوں کی طرف توجہ نہیں کی. لیکن میں نے جیسے آپ کو عرض کیا کہ اس کی ذمہ دار ہم ہیں، اس کا جواب ادھر ہی تھا. ٹھیک ہے نا. میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی اگر کوئی کام کرے اسی فنڈنگ میں ہم اپنے لوگوں کو بنیادی سہولتیں، پانی ہے، تعلیم ہے، صحت ہے. ہاں بڑے ڈیم نہیں بنا سکتے ہیں، وہ فیڈرل گورنمنٹ کو بنانی چاہیے. یہ جو ہمارے ٹرانسمیشن لائنیں ہیں یہ فیڈرل گورنمنٹ کو کر سکتے ہیں. ہائی وے بڑے بڑے وہ فیڈرل گورنمنٹ. لیکن ہم اپنے گلے کوچوں کے روڈ تو ٹھیک کر سکتے ہیں. یہی کوئٹہ ہے. کوئٹہ میں کتنے ایم پی ہیں؟ 9 تو وہ ہیں، باقی اسپیشل سیٹوں پہ آتے ہیں. کوئٹہ پہ اربوں روپے خرچ ہو گیا ہے، لیکن جب بارش ہوگی تو جنار روڈ میں میرا اور آپ کا دفتر ہے، ہم چل نہیں سکتے ہیں. اس میں وجہ یہ ہے کہ ہماری یہاں پہ اس وقت اگر مجھے کوئی کہے، اس وقت کرپشن نے بلوچستان کو تباہ برباد کیا ہے. کرپشن ذمہ دار ہے ہماری تباہیوں کا، جو یہاں کے نمائندے بھی کرتے ہیں، یہاں کی بیوروکریسی بھی کرتا ہے، یہاں کا اسٹیبلشمنٹ بھی کرتا ہے. تو جب تک یہ کرپشن بند نہ ہو آپ بلوچستان کو ڈیولپ نہیں کر سکتے ہیں. میں آپ کو ایک مثال دے دوں. تربت کے شہر کے تمام روڈز بشمول اس کے جو ہے نا سیوریج اور اس سسٹم کے، وہ میں نے 1.5 ارب میں بنایا. 11 روڈز ہیں اور پورا جو ہے نا جو آپ نقاسی آپ کا نظام ہے وہ ہے. اب 1.5 ارب میں تربت کے 11 روڈ بن سکتے ہیں تو باقی حلقوں کے کیوں نہیں بن سکتے ہیں؟ 1.5 ارب تو اتنی کوئی بات نہیں ہے. لوگوں کو تو پچھلے بجٹ میں بھی 5-5 6-6 ارب ملے ہیں. نام لینا مناسب نہیں، وہاں آج بھی پینے کے لیے پانی نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ میں تو دونوں کو ذمہ دار سمجھوں. وہ چیزیں ذمہ داریاں جو ہماری ہیں اس کو ہم نے پورا نہیں کیا، جو ذمہ داریاں فیڈرل گورنمنٹ کی ہے اس نے بھی پورا نہیں کی. پھر یہ ہے کہ بلوچستان کو ہم پولیٹیکلی نہیں چلا رہے ہیں، بدقسمتی سے اس کو اسٹریٹجیکلی چلا رہے ہیں. جب تک آپ اس کو سیاسی بنیادوں پہ نہیں چلاؤ گے میں نہیں سمجھتا ہوں کہ چیزیں ٹھیک ہو جائے. اب الیکشن ہوتے ہیں، جیتا ہے کوئی اور رزلٹ کسی اور کا نکلتا ہے تو وہ کہتا ہے یار میں عوام کو کیوں خوش کروں، میں تو اسی کو خوش کروں گا جو مجھے فارم 47 دے گا. تو عوام تو بیچ سے نکل گیا نا، پھر ایک ہی کاغذ پہ. تو جب آپ عوام پہ بھروسہ کریں، اصلی عوامی نمائندوں پہ بھروسہ کریں، وہ آ کے کرپشن کو اگر مکمل طور پر ختم نہیں کر سکتے ہیں تو کم کر سکتے ہیں. میرے دور میں اس لیے کام ہوا کہ میں جب آیا ایجوکیشن 4% تھا، میں نے اس کو 26% پہ لے گیا. ایک ہی پہلی بجٹ میں ہم نے 3 میڈیکل کالج بنائے. آج ماشاءاللہ ہمارے تینوں میڈیکل کالج کام کر رہے ہیں اور لوگوں کو سروس دے رہے ہیں. 6 یونیورسٹیاں بنائی ہم نے، انہی فنڈ سے ہم نے بنائے. ریزیڈنشل کالج، دوسرے اسکولز کو تو آپ چھوڑ دیں. تو بنیادی بات یہ ہے کہ اگر آپ کنسنٹریٹ کرتے ہیں ہیومن ریسورس پر تو آپ رزلٹ دیں گے. آج بلوچستان کو چاہیے 3 چیزیں: کوالٹی اینڈ ٹیکنیکل ایجوکیشن نمبر 1، نمبر 2 بزنس. ہماری بزنس کی اپرچونٹی روز بروز کم ہو رہی ہے. گو کہ ہمیں 2 بڑے بارڈر ملتے ہیں. یہ بارڈر نہیں ہے، یہ دنیا ہے. ایران دنیا ہے، افغانستان کی بارڈر دنیا ہے، لیکن وہ بارڈر بند ہو گئے. تو جو کچھ تھوڑا بہت ہماری ان میں تشریح میں مختلف ہے. وہ کہتے ہیں سمگلنگ، ہم کہتے ہیں کاروبار ہے. ہم سالوں سال جو ہے نا ایران اور افغانستان کے ساتھ کاروبار کر رہے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب تک بلوچستان میں ٹیکنیکل کوالٹی ایجوکیشن کو آپ فروغ نہیں دیں گے، یہاں تو سال میں ہمارے 11 یونیورسٹیز ہیں، کالجوں کو تو چھوڑیں. 50,000 کے قریب جو ہے نا ہمارے نوجوان بی اے اور ماسٹر کر لیتے ہیں. وہ کہاں جائیں گے؟ اچھا، نوکری نہیں ہے، فرسٹریٹ ہوں گے. 18ویں ترمیم نے بہت سے جو محکمے ہیں وہ صوبوں کے حوالے کر دیے، بجائے کہ وہ ترقی جیسے ایجوکیشن کو کر دیا. جب سے انہوں نے بلوچستان کے حوالے کر لیا ہے، ہمارے اساتذہ تنخواہوں کے اوپر رو رہے ہیں.
جب وہ ان کو تنخواہیں نہیں مل رہی ہیں تو وہ کیا پڑھائیں گے؟ دیکھیں میں آپ لوگوں کی ایک غلط فہمی دور کرتا ہوں. ایجوکیشن، ہیلتھ، ایگریکلچر، لیبر، مائن منرل، یہ 18ویں ترمیم سے پہلے صوبوں کے تھے. یہ 18ویں ترمیم میں نہیں تھے، یہ پہلے صوبوں کے تھے. فیڈرل گورنمنٹ نے انکروچمنٹ کی، ان کا فیڈرل وہ بنایا. 18ویں ترمیم میں جو آیا وہ 111 کے قریب، 10 کے قریب ترمیم تھے، جس میں کنکرنٹ لسٹ تھا، کوئی 47 آرٹیکلز، اور پلس ہمارے یہ تیل گیس کے جو تھا پہلے فیڈرل گورنمنٹ کا تھا، اب ہم نے اس کو کہا کہ آدھا آدھا. اس کی بلوچستان جس صوبے سے نکلتا ہے وہ صوبہ اور فیڈرل گورنمنٹ برابر حصہ دار ہیں، پہلے صرف اس کا تھا. اب آج بھی پھر ان لوگوں نے فیڈرل لیول پہ ہیلتھ منسٹری بنائی، ایجوکیشن منسٹری بنائی، اچھا لیبر منسٹری بنائی. تو میں نے جب میرے دور میں ایک تھی، اس نے کہا جی میں فلاں منسٹر ہوں فلاں محکمے کا. میں نے کہا تو آپ تو غیر قانونی ہیں، آئین میں یہ سبجیکٹ فیڈرل گورنمنٹ کا نہیں ہے، پروونشل گورنمنٹ کا ہے. تو یہ تمام تنخواہیں ہیں، یہ نہیں کہ تنخواہیں نہیں ہے، بالکل پھر تنخواہیں. ہڑتالیں کیوں کر رہے ہیں؟ ہڑتالیں مختلف اس سے کہ ہمارا ایک گرانٹس کو بڑھا دو، جو ہمارے جو ہے نا اسپیشل فنڈز ہیں. اس وقت ہماری بجٹ ہے کوئی 1100 ارب، اس میں 200-250 ارب ڈیولپمنٹ پہ، باقی تو سارے نن ڈیولپمنٹ پہ، جس میں مین شیئر تنخواہوں پہ جاتا ہے اور پینشن پہ جاتا ہے. تو یہ جو ہڑتالیں ہیں یہ تو مزید وہ اپنی ڈیمانڈز رکھ رہے ہیں کہ جو فیڈرل گورنمنٹ نے مختلف جو ہے نا وہ بڑھائے، وہ ہماری بڑھائی جائیں. ڈاکٹر صاحب، اس کرپشن کو کس طرح ختم کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، اس کرپشن کو میں اگر کہوں کہ آپ انقلاب سے ختم کر سکتے ہیں تو انقلاب تو پاکستان میں ممکن نہیں ہے کہ عوامی انقلاب آ جائے. صحیح طور پر عوامی نمائندے اگر آ جائیں تو یہ کرپشن بتدریج کم ہوگی. شاید ختم ہونا بہت بڑی بات ہے، کیونکہ کرپشن نے تو ساری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے. تو کم ہوگی بشرطے کہ اصلی عوامی نمائندے آ جائیں. جو پیسے دے کے آتے ہیں نا، وہ اگلے الیکشن کے لیے پھر پیسے کماتے ہیں. اگر عوام کی ووٹیں آپ کو مفت ملیں اور عوام کی صحیح معنوں میں نمائندگی ہو، پارلیمنٹ آزاد ہو، عدلیہ آزاد ہو، میڈیا آزاد ہو. ابھی تو سارے جو ہے نا ایک قفس میں ہے. پارلیمنٹ موجود ہے لیکن ڈھانچہ ہے، روح نہیں ہے. کورٹس موجود ہیں، ان پہ تالے لگے ہوئے ہیں. بلوچستان کی بے چینی کو کس طرح ختم کیا جا سکتا ہے؟ بلوچستان کی بے چینی جو ہے نا ایک ملٹی ڈائمنشنل اسٹریٹجی کی ضرورت ہے. جب تک آپ ایک مختلف جہتوں پہ کام نہیں کریں گے، صرف بندوق سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. اس کے لیے پولیٹیکل ماحول پیدا کرنے کی ضرورت ہے، نوجوانوں کو اعتماد میں لینے کی ضرورت ہے، جاب اپرچونٹی دینے کی ضرورت ہے. ریاست اور عوام کے درمیان جو گیپس ہیں ان گیپس کو بھرنے کی ضرورت ہے. لاپتہ افراد کا مسئلہ کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے، نیگوسیشن کرنے کی ضرورت ہے. ایک ملٹیپل وہ ہے. میں مطلب یہ نہیں ہے کہ 2+2=4. آپ یہ عمل کریں، پھر بھی مسئلے اتنے پیچیدہ ہو گئے کہ ہوگا یا نہیں ہوگا، بٹ دیر مسٹ بی سم انیشیٹو. اتنی مشکلات کے باوجود بھی میں کم از کم کنفیڈنٹ نہیں ہوں کہ مسئلے حل ہوں گے، لیکن کوشش ہونا چاہیے. جیسے ہم نے ایک کوشش کی، ایک حد تک چیزوں کو ہم نے نارملائز کی، لائن آرڈر کو بہتر کیا اور نیگوسیشن شروع کیے. ایک کانفیڈنس بلڈنگ میئر ہم نے لے لیے. تو اگر وہ لے لیں تو شاید جو ہے نا چیزیں بہتر ہو جائیں. اس مار داڑ میں تو کچھ بھی نہیں ہوگا. اگر آپ کو دوبارہ موقع دیا جائے کہ اس بیچ میں مصلحت کی کوئی کوششیں ہونی چاہیے؟ نہیں، میں نہیں کروں گا. وجہ یہ کہ میں ایک تو یہ کہ میں گورنمنٹ کا حصہ نہیں ہوں، اور میں اس گورنمنٹ کا حصہ نہیں ہوں گا، کیونکہ میں جو دیکھ رہا ہوں اس گورنمنٹ میں، میں اپوزیشن میں زیادہ بہتر ہوں.
لیکن میں اپنی ذمہ داری پہ نہیں کر سکتا ہوں کیونکہ میرے پاس اتھارٹی نہیں ہے. اس وقت میرے پاس اتھارٹی تھا اور مجھے فیڈرل گورنمنٹ اور عسکری قیادت کی دونوں کی جو ہے نا سپورٹ حاصل تھی, تب میں نے کیا. ابھی میری وہ کوئی حیثیت نہیں ہے. اور ابھی بھی اگر سپورٹ حاصل تو ہو سکتا ہے کچھ. دیکھیں نا, اگر ملٹیپل ڈائمنشن میں آپ جائیں گے اور مختلف لوگوں کو آپ انوالو کریں گے تب یہ ہو سکتا ہے. اگر ہمیں کوئی رول ملا تو ہم کریں گے, بٹ ہولی سولی ہم کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. پہلے تو یہ تھا کہ میں نے خود جا کے رائے عامہ کو ہموار کیا, بعد میں لوگوں کو بتایا. صحیح, ٹھیک ہے بالکل. نا. اب اگر کوئی عمل شروع کر لیتا ہے سرکار, فیڈرل گورنمنٹ, اسٹیبلشمنٹ, اگر ہمیں ہماری کہیں ضرورت ہوگی اس میں ہم اپنا کردار ادا کریں گے, کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس آگ کو, اس قتل و غارت گری کو ختم ہونا چاہیے. ہم سفر کر رہے ہیں. آنیسٹلی آپ کو کہتے ہیں کہ میں جس جگہ پہ رہتا ہوں وہ ایپی سینٹر ہے انسرجنسی کا. بالکل صحیح. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر عبد المالک بلوچ صاحب کہ آپ تشریف لائیں اور آپ نے اچھی تجاویز دی. ناظرین, آپ نے ڈاکٹر عبد المالک بلوچ صاحب جو نیشنل پارٹی کے سربراہ ہیں, سابق وزیر اعلیٰ ہیں, اور انہوں نے اپنی باتیں کی اور وہ راہ بھی دکھائی کہ جس کی توسط سے اگر یہ بے چینی ہے یا یہ جو آگ لگی ہوئی ہے یہ بجھ سکتی ہے, امن آ سکتا ہے, تو اس پر عمل ہونی چاہیے. اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان قیوم بیدار کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.